मगर वही बात, सबसे पहले बहुत प्यार से, मोहब्बत से और इखलास के साथ मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना अल्लाह साहब, क्या हाल चाल है आपके, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला भाई। अल्लाह आपको सलामत रखे और हमारे आमीन। तमाम सामईन को सलामत रखे हम्म। और कोरोना की इस आफत से सारे हमारे सामईन को महफूज रखे। आमीन या रब्बल आमीन आलमीन। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाह। अच्छा मौलाना साहब, वही बात है कि हज बैतुल्लाह, जी। इसके बारे में हम लोग अक्सर और बेशतर बहुत सारी बातें किया करते हैं। हम्म, इसकी कदर और मंजिलत कभी भी कम नहीं होती और कभी कम हो भी नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ। तो उसी सिलसिले में आज इसकी तमहीदी गुफ्तगू में अशरा ज़िलहिज्जा की फजीलत और हमारा समाज, इस मौजू पे हमने रखा हुआ साहनी कराम। तो मौलाना साहब, सिफात आलिम मोहम्मद ज़ुबैर हमारे साथ जी, इसके बारे में क्या क्या कहेंगे मौलाना साहब? जी, हिजरी साल के आखिरी महीना जुल्हिज्जा की आमद है। इसके पहले जो 10 दिन हैं, ये 10 दिन साल के सारे दिनों में अलल इतलाक़ सबसे अफजल दिन हैं। इन अय्याम की अहमियत, अज़मत और फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में इन 10 दिनों की कसम खाई है। अल्लाह ताला ने सूरह अल-फज्र में फरमाया, वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फ़ज्र की और 10 रातों की। 10 रातों से मुराद क्या है? जमहूर सलफ़ इब्न अब्बास, इब्न ज़ुबैर और मुजाहिद वग़ैरह के नज़दीक इससे मुराद ज़ुल्हिज्जा की 10 रातें हैं। गोया कि अल्लाह ताला का इन 10 दिनों की कसम खाना दरअसल इनकी अहमियत, फ़जीलत और अज़मत की तरफ इशारा है, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हीं चीज़ों की कसम खाता है जिनकी अहमियत बयान करना मकसूद हो। उसी तरीक़े से अल्लाह ताला ने सूरतुल हज में इन 10 दिनों की अहमियत की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमातिन, और चाहिए कि गिनती के इन दिनों में अल्लाह का ज़िक्र करें। गिनती के इन दिनों से मुराद ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन और अय्याम तशरीक़ हैं। ये तो कुरान में ज़िक्र रहा और सही बुखारी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु सालिहु फ़ीहिन्ना अहब्बु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह ताला को अमल सालिह, नेक अमल जितना इन 10 दिनों में महबूब है, जितना इन 10 दिनों में प्यारे हैं, इतना किसी भी दिन में महबूब नहीं। बात बिल्कुल वादे थी। सही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाह रहे थे कि साल के सारे दिनों में जो नेक आमाल किए जाते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को जो नेक अमल महबूब हैं, वो दिलहिज्जा के पहले 10 दिन हैं। साहब किराम को ये बात समझ में आ गई, चुनांचे उन्होंने पूछा, फ़क़ालू या रसूल अल्लाह वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह। साहबा ने पूछा कि क्या ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना भी इन 10 दिनों की नेकी के बराबर नहीं हो सकता? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलन खरज बिनफ्सिही व मालिही फ़लम यरजिअ मिन ज़ालिका बिशै। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, जिहाद भी इन दिनों के नेक अमल के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर कोई आदमी जान और माल लेकर अल्लाह की राह में निकल जाता है और फिर उसमें से कुछ भी लेकर वापस नहीं आता, यानी शहादत पा लेता है, शहीद हो जाता है, तो उसकी बात अलग है। बेशक बेशक। गोया कि इन 10 दिनों के नेक अमल के बराबर में कोई भी अमल नहीं हो सकता। और बज़्ज़ार और इब्न हिब्बान की भी रिवायत है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अल अश्र, यानी अश्र ज़िलहिज्जा, दुनिया के सारे दिनों के मुकाबला में 10 दिन यानी अश्रे ज़िलहिज्जा सबसे अफजल हैं।
ان دو احادیث سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور سال کے سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر کبھی نیک اعمال پسندیدہ ہیں تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ذی اللہ۔ الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اہمیت کے لیے یہ کافی ہے کہ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے جو کہ حج کا اصل دن ہے، اور انہی دنوں میں یوم النحر یعنی قربانی کا بھی دن ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن ذی الحجہ کا 10واں دن ہے، 10ویں ذی الحجہ کا دن ہے، پھر اس کے بعد 11ویں ذی الحجہ یعنی مینا میں ٹھہرنے کا دن ہے۔ ان دنوں کی اہمیت کے اسرار میں سے ایک سر یہ ہے کہ ان دنوں میں ساری عبادتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقات و خیرات اور حج۔ ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں یہ اہم عبادتیں اکٹھا نہیں ہو پاتی ہیں۔ گویا کہ ان تمام دلائل سے، نصوص سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ سال کے سارے دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اگر ہم کرتے ہیں تو سال کے سارے دنوں میں ان کے مقابلہ میں ان دنوں کے نیک عمل اللہ کو سب سے پیارا ہے۔ اسی وجہ سے علماء اسلام کے بیچ ایک بحث چلی کہ کیا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن؟ کیا بحث آئی؟ بحث یہ آئی کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، جن میں یعنی علماء کا اختلاف اس میں نہیں ہوا کہ رمضان کا پہلا عشرہ افضل ہے، دوسرا عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، بلکہ اختلاف اس میں ہوا کہ رمضان کے آخری 10 دن افضل ہیں جس میں شب قدر ہوتی ہے، یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل ہیں علی الاطلاق۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل دن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، گویا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ہوں گے۔ اس طریقے سے اگر ایک آدمی رمضان کے آخری 10 دنوں میں 1 روپیہ یا 1 دینار صدقہ کرتا ہے، اور دوسرا آدمی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 1 دینار صدقہ کرتا ہے، تو ان دونوں میں افضل کون ہوگا؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا صدقہ افضل ہوگا۔ بے شک، بے شک۔ دوسری مثال لیتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی آدمی 2 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے تو یہ افضل ہوگی، یا رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 رکعت نفلی نماز ادا کرتا ہے تو وہ افضل ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی جو 2 رکعت نفلی نماز ہے یہ افضل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ تو واہ۔ گویا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں سے ذی الحجہ کے پہلے 10 دن افضل ٹھہرے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں شب قدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کی، بہت اچھی بات کی۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ دیکھیں رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں افضل ہوں گی، البتہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے جو دن ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں کے دن سے بھی افضل ہوں گے۔
اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ 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 واہ. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ دن واقعی سال کے سارے دنوں میں سب سے افضل ہیں، اور ان دنوں میں نیک اعمال اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پیارے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی عشرہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور رمضان کی سعادتوں کو سمیٹنے کے بعد ذی الحجہ کے یہ جو بابرکت ایام آ رہے ہیں، ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس لیے ہم گزارش کریں گے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، کہ اس عشرے کا بحسن و خوبی استقبال کریں، ویسے ہی جیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچی توبہ سبحان کریں، اللہ. اپنے رب کو راضی کرنے کے کام کریں، اور نیک اعمال انجام دینے کے لیے یکسو ہو جائیں. اب سوال یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں وہ کون کون سے کام ہیں جو مستحب ہیں اور جن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. تو ان میں سب سے پہلے نمبر پر 5 وقت کی فرض نمازوں کی جماعت سے ادائیگی کریں، صحیح. اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام کریں. بے شک. 5 وقت کی فرض نمازوں کی جماعت سے ادائیگی، وقت پر ادائیگی ہو، سنتوں کا اہتمام ہو، اور نفلی نمازوں کا بھی اہتمام ہو. اگر ہم رات میں تہجد کا اہتمام نہیں کرتے تھے تو ان 10 دنوں میں خاص طور پر اس کا بھی اہتمام کریں. صحیح ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجہ وحط عنک بہا خطیہ. کہ اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہو تو اس کے ذریعہ تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے. بے شک. دوسرے نمبر پر ان 10 دنوں میں کیے جانے والے کاموں میں سے حج اور عمرہ کی ادائیگی اور قربانی کرنا بھی ہے. عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے کاموں میں حج اور عمرہ کا یہ عمل سب سے افضل عمل ہے. اسی طریقے سے ان دنوں میں کیے جانے والے افضل اعمال میں سے ایک عمل قربانی بھی ہے. صحیح. اور جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. صحیح ہو گیا. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ حتی یضحی. کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے ایک آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے. یہ حکم ایسے آدمی کے لیے ہے جو جانور خریدتا ہے، گھر کے تمام افراد کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا. تیسرے نمبر پر روزہ رکھنا ہے. روزہ ان 10 دنوں کے کاموں میں سے بہت ہی افضل کام ہے. صحیح. اگر ہو سکتا ہو تو 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک لگاتار روزہ رکھیں. صحیح. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ تک روزے رکھنا بہت اہمیت کا حامل ہے. ٹھیک. خاص طور پر غیر حاجی کے لیے عرفہ کے روزہ کی بڑی اہمیت ہے. عرفہ کے روزہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں بیان فرمایا: صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ.
کہ عرفہ کے روزہ کے تعلق سے مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اگر کوئی آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اس سے اس کے پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ صغیرہ گناہ ہیں۔ البتہ جو لوگ حج کریں گے ان کے لیے حج کے دن عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن روزہ سے نہیں تھے۔ عرفہ کا یہ روزہ ہند و پاک کے مسلمان جن کا مطلع سعودی عرب کے مطلع سے الگ ہے، وہ اپنے ملک کے مطلع کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، اور یہی ان کا روزہ اصل ہے۔ لیکن سعودی عرب کے مطلع سے کویت کا مطلع ملتا ہوا ہے، تو عرفہ کا روزہ اسی دن ہوگا جس دن حاجی لوگ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ان 10 دنوں کے کاموں میں سے اہم کام ذکر کا اہتمام کرنا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظیم دن اور اس کے نزدیک سب سے محبوب عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ کسی بھی دن میں نہیں ہے۔ گویا کہ ذوالحجہ کے 10 دن سب سے عظیم دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا سال کے سارے دنوں میں عمل کرنے کے مقابلہ میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ چنانچہ آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہا کرو۔ اس لیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تکبیر بیان کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ ذکر کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آپ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور زور زور سے تکبیر بیان کرتے، اور لوگ بھی یہ تکبیر سن کر کے تکبیر کہتے تھے۔ البتہ عرفہ کے دن فجر کے وقت سے مقید تکبیرات بھی کہی جائیں گی، یعنی ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے گا۔ ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ کے عصر کے بعد تک یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ ایام تشریق کے دنوں میں مطلق اور مقید دونوں تکبیرات کہی جائیں گی۔ غرض کہ عبداللہ بھائی یہ 10 دن سال کے سب سے افضل دن ہیں، ان میں قرآن کی تلاوت کریں، نفلی نمازیں پڑھیں، ذکر کا اہتمام کریں، صدقات و خیرات کا اہتمام کریں، اور ہر خیر کا کام کریں۔ ان 10 دنوں کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ 10 دن سب سے عظیم دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا رب العالمین۔ اچھا مولانا صاحب